बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। आज हम बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम जो पास तो हो गई लेकिन इस सिस्टम को नंगा कर गई। दूसरा हम बात करेंगे अपने अज़ली दुश्मन भारत के ऊपर। भारत में इस वक्त चिड़ी भी पेशाब कर जाए तो उसका इल्ज़ाम भी जो है पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। आपको पता होगा कि कल वहाँ पे एक सिलेंडर धमाका हुआ, उसमें कुछ 4-6 लोग थे गाड़ी में, उनकी अमवात हो गई। और जो मोदी है उसने शोर मचाया कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अब आपने देखना ये है कि वहाँ पे कुछ भी हो, इतना बड़ा मुल्क है वो, उसकी 1.5-2 अरब की आबादी है। वो जो जिस सूबे में भी कोई ऐसा कोई हादसा होता है, कोई बम धमाका, कोई सिलेंडर धमाका, वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि आज सुबह इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान G11 ज़िला कचहरी के बाहर एक खुदकश हमलावर वो अपने टारगेट को अचीव करना चाहता था। उसने वो भरे मजमे में जाकर उसने अपने आप को बम से उड़ा लिया। बताया जा रहा नाजरीन कि ये अफगानी लग रहा था। अब उसका DNA हो रहा है, उसके सारे रिजल्ट आ जाएंगे कुछ ही देर में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत चाह क्या रहा है। भारत अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाह रहा है। हालांकि भारत को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। पहले भी इसके दांत तोड़े थे, अब फिर हमारी पाक आर्मी इसके दांत तोड़ेगी। किसी सूरत में आज का पाकिस्तान किसी से शिकस्त खाने वाला पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाक फौज में माओं के बच्चे बेशुमार शहादतें दे चुके हैं। बेशुमार घर जो हैं उनमें जनाजे जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। माओं के कीमती तरीन लाल जो पाक फौज को ज्वाइन करते हैं, अपने पाकिस्तान की सरहदों की पूरी ताकत से हिफाजत कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नाजरीन जो आपको मीडिया पे नज़र नहीं आती या आप तक पहुंचती नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि पाक फौज अगर ना हो तो ये जो आसपास के हमारे हमसाया मुमालिक हैं ये हमें कच्चा खा जाएं, और हम लोग जो अमन और सुकून से रह रहे हैं इसका सारा क्रेडिट पाक फौज को जाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी भी हमें पूरा यकीन है कि भारत ने किसी किस्म की कोई भी जारहियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी हिफाजत करनी जानता है। 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क 7 लाख आर्मी के साथ 24 आवर्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मुल्क के मामले में हम एक हैं। अंदरूनी मामलात, एक दूसरे से गिले शिकवे, ये हमारा ज़ाती मसला है। लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो हम सब एक पेज पर हैं। जी नाज़रीन, आईनी तरमीम बड़ी आपोताप से पास करवा ली गई, मैंने कल बताया था। लेकिन यहाँ एक बात करनी बड़ी ज़रूरी है। सैफुल्लाह अबड़ो जो तरीके इंसाफ के बड़े मंजे हुए सियासतदान और करीब तरीन इमरान खान के साथियों में शुमार होता है, इनका किस तरह से उनको पार्लियामेंट में लाया गया, सेनेट में उनसे वोट लिया गया, काफ़ी चीज़ें हकायक से पर्दा उठा गई। मैंने पूरी
ان کی سینٹ میں تقریر سنی جس میں انہوں نے دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی جب 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی جا رہی تھی تو میرے خاندان کے 10 لوگوں کو اٹھا لیا گیا جس میں میری بیوی بھی شامل تھی. میں نے مجبور ہو کر اس کے حق میں بھی ووٹ دیا. اب مجھے بتا دیں کہ میں اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کو اٹھتا ہوا دیکھوں. تو یہ تقریر تو بڑی خطرناک ہے. یہ تو تقریر سسٹم کو ننگا کر گئی. انہوں نے کہا جی میں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے لیکن میری اپنی پارٹی سے یہ آپ غداری کہہ لیں یا میری اپنی پارٹی سے یہ ناانصافی کہہ لیں، میں آج ہی اس سسٹم کے خلاف استعفیٰ دے رہا ہوں. اس شخص نے اتنی بڑی سیٹ ہے ناظرین، یہ سینٹ کی کروڑوں روپیہ خرچ کے لوگ یہ سیٹ حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ ہی ہمارا سسٹم خراب ہے. پیسوں سے خریدی جاتی ہیں سینٹ کی سیٹیں، آپ کے سامنے سارا نظام. لیکن یہ آج کا خراب نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہارس ٹریڈنگ چل رہی ہے. ہر حکومت کے دور میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے اس وقت مفلوج ہو چکے ہیں. عدلیہ مفلوج، پارلیمنٹ مفلوج، صحافت مفلوج، باقی میں کیا اداروں کے نام لوں. ہر ادارہ کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے. ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا. ہمیں اس ملک کے اندر سے جو لاوا پک رہا ہے نا، جو اندر سے جو مجھے نقصانات نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا. ہمارے ملک میں افراتفری پھیلانے کی دشمن کی سازش کو ناکام کرنا ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کسی بڑے نقصان کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ناظرین، عمران خان کا سپاہی سیف اللہ بڑو پتہ نہیں کس تکلیف سے گزر کر وہ سینٹ تک پہنچا اور اس نے ووٹ تو دے دیا لیکن اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا اس نے خاتمہ بھی کر لیا. اس نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ سسٹم کا یہ مسخ شدہ چہرہ ہے، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اور میں اس عہدے سے ریزائن کرتا ہوں. دوسری طرف JUI فے کے احمد خان صاحب، ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ مجبور کر کے لایا گیا ہوگا. انہوں نے بھی کسی مجبوری کے تحت ووٹ دیا ہوگا. یہ حالات بتا رہے ہیں، یہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے. ان کو ان کی پارٹی نے نکال دیا جی، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا کیونکہ یہ اپوزیشن پارٹیوں کے دونوں بندے تھے. ثناء اللہ صاحب رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں بتا رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ 3 آپشنیں اور بھی تھیں، بلکہ 4 تھیں. چوتھی عرفان صدیقی صاحب کی وفات ہو گئی تو وہ ایک ان کے وہ ووٹ ضائع ہو گیا. 3 ان کے پاس آپشنلی 3 بندے موجود تھے کہ اگر ان کو وہ نہ لا سکے تو پھر وہ ووٹ ادھر سے آ جانا تھا. کہنے کا مقصد ہے کہ 64 ووٹ ان کو چاہیے تھے اور انہوں نے 64 ووٹ بھگتا لیے اور آئینی ترمیم 27ویں وہ سینٹ سے پاس ہو گئی. آج وہ پارلیمنٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گی. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ 28ویں ترمیم کی تیاری کریں. اب یہاں پہ ایک سوال ہے میرا، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو استثنا والا لفظ ہے یہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ غیر شرعی لفظ ہے. استثنا تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آئین کا صفحہ نمبر 1 پڑھیں، اس پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی شک آئین کا حصہ نہیں بنائیں گے جو اسلام سے متصادم ہو. اب آپ دیکھ لیں غیر شرعی ہو گیا نا استثنا کا لفظ. ہمارے آئین میں تو پھر ایسی کئی چیزیں ہیں جو اسلام سے میچ ہی نہیں کرتی.
ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، آنے والا وقت مجھے خطرناک نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، میں یہاں پہ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی شخص نے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک شخص کو 10,000 دینار تحفہ دیا ہے یا بخشیش دی ہے۔ حضرت عمر نے فوری طور پہ حضرت بلال حبشی کے تھرو ایک خط بھیجا، غالباً عبیدہ ان کا پورا نام جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبیدہ، ان کے پاس وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے۔ انہوں نے خط پڑھا، خط میں لکھا تھا کہ خالد بن ولید بادشاہ بن گیا ہے، اس نے لوگوں کو انعام کنام دینا شروع کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا تھا کہ فوری طور پہ حضرت عبیدہ جو ہیں وہ خالد بن ولید صاحب کے سر سے عمامہ اتار کر ان کے دونوں ہاتھ باندھیں ایسے کر کے، اور پھر ان سے سوال کریں کہ آپ نے 10,000 دینار قومی خزانے سے دیے ہیں یا اپنی جیب سے دیے ہیں۔ اگر انہوں نے قومی خزانے سے دیے ہیں تو گویا انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا اور انہوں نے یہ جرم کیا۔ اگر انہوں نے اپنی جیب سے دیے ہیں تو بھی انہوں نے غلط کیا۔ دونوں صورتوں میں ان کو سپہ سالاری سے ہٹایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت عبیدہ جو ہیں ان کا حوصلہ نہ پڑے کہ اتنے بڑے سپہ سالار کو میں کیسے یہ ہاتھ باندھ کے حضرت عمر کے دربار میں پیش کروں، لیکن ایسا ہوا۔ ان سے سوال کیا گیا، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جی آپ بتائیں آپ نے یہ ایسا کیوں کیا۔ 2-3 دفعہ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن آخرکار انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ پیسے میں نے اپنی جیب سے دیے ہیں۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کس چیز کے پیسے تھے۔ ایک فتح کا کوئی جشن ہو رہا تھا، اس میں حضرت خالد بن ولید نے ایک شاعر کو 10,000 انعام اس لیے دیا کہ انہوں نے، اس شاعر نے ان کی شان میں کوئی قصیدہ پیش کیا، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس شاعر کو 10,000 دینار دیے۔ اس کھاتے میں دنیا کا طاقتور ترین سپہ سالار، اس کو جواب دینا پڑا، اس کو استثنا نہیں ملا۔ اس کو استثنا مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور فوری طور پہ ان کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا۔ یہ وہ سپہ سالار ہے ناظرین جو کم و بیش 27 سال یا 35 سال گھوڑے پر ہی سوار رہا، جس نے بے شمار جنگیں لڑیں۔ فاتح ایران حضرت خالد بن ولید، فاتح شام حضرت خالد بن ولید۔ اب آپ شام آج والا شام نہ سمجھیں، پورا عرب تھا اس میں، سعودی عرب، عمان، قطر، کویت، بحرین، عراق، یہ سارا اس کو شام بولتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنا طاقتور ترین آدمی تھا، اور حیرانگی کی بات سن لیں، پورے جسم پہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک 1 انچ بھی ایسا حصہ نہیں جہاں اس شخص کو زخم نہ لگا ہو۔ کتنی کی جنگیں لڑی ہوں گی، کتنے کے لوگ جو ہے وہ جہنم واصل کیے ہوں گے کہ اس شخص کا پورا جسم جو ہے نا وہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ اس وقت کے سپہ سالار کو استثنا نہیں ملا۔ آج ہم استثنا دے رہے ہیں اور
علماء اکرام جو پاکستان میں بڑے متحرک ہیں اور بڑے نام ہیں، انہوں نے تو اس پہ فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ غیر شرعی ہے، استثناء کا لفظ اسلام میں نہیں ہے. اب اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. لگ یہ رہا ہے ملک میں کچھ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں. ابھی بھی وقت ہے، ہمیں سنبھل جانا چاہیے. ہمیں اس شخص کو باہر نکالنا چاہیے جو اس سارے سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے، جو افغانستان کے ساتھ ہمارا ماحول بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ افغانستان بھی ہمارا ازلی دشمن اور بھارت بھی ہمارا ازلی دشمن. اب بھارت جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ہمارے ملک میں دہشت گردی کرا رہا ہے اور ایک گھنٹہ بھی ضائع نہیں کر رہے وہ لوگ. تعداد میں کتنے ہوں گے کہ وہ پاکستان کے چاروں طرف سے جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. روزانہ ہماری پاک فوج ان کو جہنم واصل کر رہی ہے. انہوں نے کل کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ کیا، خودکش حملہ، اس میں بھی کوئی 20 22 24 لوگوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. یہ جو حملہ آور تھے میرے خیال وہ 2-4 تھے، ان کو جہنم واصل کیا. اس کے علاوہ KPK میں آپریشن چل رہے ہیں، اس میں بھی 20 22 24 کا فگر ہے جس میں وہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہماری پاک فوج نے. ہمیں اپنی پاک فوج بہت عزیز ہے کیونکہ ان کے دم سے آج ہم پاکستان میں مرضی سے چل رہے ہیں، مرضی سے پھر رہے ہیں اور مرضی سے کھا پی رہے ہیں. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہماری پاک فوج کے جو سپہ سالار ہیں ان کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے، ان کو عوام کے لیے سوچنا چاہیے، ان کو عوام کے ساتھ دوستانہ فضا قائم کرنی چاہیے تاکہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے جو پاکستانی عوام کا محبت، خلوص اور پیار تھا اپنی پاک فوج سے، ہمیں واپس وہ نظام لانا ہے. کیونکہ یہ دشمن کی چال ہے کہ ہمیں فوج سے لڑوا دیا جائے. ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. آج تک کے لیے اتنا. ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر، یہ ہمارا حق ہے، یہ ضرور کیا کریں. پاکستان زندہ باد.